बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की लॉन्ग मार्च पे। लॉन्ग मार्च अपने मंजिल की तरफ जो इस मर्तबा रावलपिंडी की बजाय इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और ये अब जो इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी है उसके तहत अब जो नया प्लान इस वक्त चल रहा है उसमें चूंकि खान साहब इसको लीड नहीं कर रहे, अपनी फायरिंग इंसिडेंट के बाद जब उन्हें 4 गोलियां लगीं और उनकी सर्जरी हुई है, वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें उन्होंने जो है रेस्ट करना है ताकि उनकी हीलिंग जल्द से जल्द हो। और वो इस वक्त ज़मान पाक में मुकीम हैं। और ज़मान पाक जो है वो इस वक्त तमाम जो पीटीआई की सियासी सरगर्मियाँ जहाँ से जनरेट करी हैं उसका महवर बना हुआ है। इस पे भी हम थोड़ी बात बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप है उनकी क़यादत में मुख्तलिफ सिमतों से इस्लामाबाद की तरफ अपना सफ़र जो है वो रोज़ाना की बेस पे तय कर रही है। इसमें केपीके से अली अमीन गंडापुर, महमूद ख़ान, मुराद सईद और परवेज़ खटक साहब की क़यादत में 3 मुख्तलिफ काफ़िले जो हैं अभी तक की जो इसमें प्लान है अभी तक का 3 मुख्तलिफ शहरों से होते हुए 3 मुख्तलिफ काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। इस्लामाबाद तकरीबन 10 से 12 दिन में एक्सपेक्टेड है कि पहुंचा जाएगा और ये टाइम जो है इसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है आर्मी चीफ की आने वाली अगली अपॉइंटमेंट के साथ। अच्छा, इसके बाद जो काफ़िला पंजाब की तरफ से इस्लामाबाद रवां दवा है वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में इस वक्त गुजरात जो है उसका आज का डेस्टिनेशन है और कल वो यहाँ से आगे इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेगा। तो ये तो है लॉन्ग मार्च की जो सिचुएशन है। और चूँकि बैकडोर नेगोशिएशन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, बातचीत चल रही है, कोशिश की जा रही है कि ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक इस वक्त मुल्क में चल रहा है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाए ताकि मुल्क का जो है अपनी बाकी के मसाइल जो जिनसे वो गुजर रहा है, फेस कर रहा है और उन चीज़ों की तरफ फिर ध्यान दिया जाए और उन मामलात को देखा जाए, उन मसाइल को हल किया जाए। जिस वक़्त खान साहब पर फायरिंग की गई तो उसके बाद मुख्तलिफ शहरों को सबसे पहले प्रोटेस्ट जो थी, एहतजाज जो था वो मुख्तलिफ शहरों से शुरू किया गया। इसके बाद खान साहब ने जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है वहाँ इसको मिनिमाइज़ कर दिया कि अब हम अपना तमाम प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में करेंगे। और इसमें काफ़ी तसादम हुआ पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो इदारे लॉ एंड ऑर्डर के हैं उन्होंने शेलिंग भी की, उन्होंने तशद्दुद भी किया। और जैसा कि वो पीटीआई के साथ करते आए हैं, 25 मई का वाक़या भी इसमें हम सबके सामने है। तो तकरीबन उसी तरह की एक सूरत हाल दोबारा सामने आ रही थी। इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो अब सूरत हाल है उसमें जो दाखिली रास्ते इस्लामाबाद के बंद किए हुए थे वो उन्होंने अपने प्रोटेस्टर्स को ये अब इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो ये खोल दें और ये प्रोटेस्ट जो है इसको फिलवक्त रोक दें, क्योंकि ख़बरें जो आ रही हैं वो मार्च में इलेक्शन के हवाले से एक ऑप्शन आ रही है गो कि उसको मुस्तरद कर दिया है इमरान खान ने। इनिशियली ये मई के लिए थी और एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी बात चली उससे पहले कि 1 साल के लिए तकरीबन एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है उसको ले आते हैं और अगले साल 2023 के तकरीबन आप समझ लें नवंबर के अराउंड
الیکشن جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر کرا لیے جائیں. لیکن یہ والی صورتحال جو تھی یہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں تھی عمران خان کو، اور وہ اس میں بالکل نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد جب نیگوسیشنز پھر مزید آگے بڑھیں تو پھر اس کے بعد مے کی ایک آپشن سامنے آئی جس کو بھی خان صاحب نے مسترد کر دیا. مے سے ہوتے ہوتے اس وقت مارچ کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی کیئر ٹیکر کب آئے گی، اسمبلیز کب ڈیزالو ہوں گی، اور کب یہ تمام پیرامیٹرز اگلے الیکشن کے جو ہیں وہ طے پائیں گے، کس طریقے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو قیادت ہے، جو چیئرمین ہیں اور جو مختلف ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری معاملات جو ہیں یہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کی کوئی صورتحال بنے تو اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بھی پیش رفت ہو، تاکہ الیکشن کا ایک ماحول جو ہے مکمل طریقے سے وہ بنے اور الیکشن میں جایا جا سکے. لیکن اس کے لیے کیا عمران خان صاحب واپس اسمبلیز میں جائیں گے یا اسمبلی سے باہر رہتے ہوئے یہ سارے کام کریں گے؟ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ قد و خال الیکشن کے اور کوئی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، تو اس وجہ سے جو ہے چیزیں کچھ اتنی کلیئر ابھی بھی نہیں ہیں. اور جب تک عمران خان صاحب کو یہ کلیئرٹی اور یہ چیزیں کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی اور ان کو یہ شورٹیز نہیں دی جائیں گی کہ یہ الیکشن ارلی ہوگا، تو یہ لانگ مارچ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن فی الوقت چونکہ پیش رفت ہو رہی ہے اور نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اس وجہ سے جو پروٹیسٹرز مختلف داخلی راستے اسلام آباد اور کے بند جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو فی الوقت روک دیں، اور اسی طرح راول پنڈی کے اندر بھی جو پروٹیسٹ چل رہی ہے اس کو بھی فی الوقت روک دیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ زمان پاک کی ہم بات کر رہے تھے. زمان پاک جو ہے اس وقت عمران خان صاحب لاہور میں زمان پاک میں اپنی رہائش میں مقیم ہیں، اور عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں. ایک اور حملے کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کی ریزیڈنس کے اوپر ان کو بڑھا دیا گیا ہے، اور میکسیمم کوشش کی جا رہی ہے جگہ کو جتنا بھی سیکیور کیا جا سکے. اور جو عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے ہیں سلمان اور قاسم، وہ دونوں پہنچ چکے ہیں پاکستان اپنے والد کی عیادت کے لیے، اور وہ دونوں ان کے ساتھ موجود ہیں. اور خان صاحب زمان پاک سے ہی تمام جو آگے کے فیصلے ہیں پی ٹی آئی کی مارچ کے حوالے سے، نیگوسیشنز کے حوالے سے، ایف آئی آر کے حوالے سے، یہ ساری پولیٹیکل میٹنگز زمان پاک کے اندر ہو رہی ہیں، اور ان کو بھی جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. بہت خصوصی جو وہاں پر میٹنگز ہیں صرف بس وہ ہو پا رہی ہیں، اور جن لوگوں کو وہ پہلے مل رہے تھے بہت ایک بڑے لیول پر ملاقاتیں چل رہی تھیں، ان کو انہوں نے اب بہت سیکیورٹی ایشوز کے پیش نظر ریسٹرکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو کہ بہت سے لوگوں نے ان کی جو انٹرویوز ہیں وہ جاری ہیں. اب ایک آئرنی کی سچویشن ہے کہ آپ کا پاکستان کا میڈیا عمران خان صاحب کی سپیچ نہیں دکھاتا، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو کور نہیں کرتا، اور پاکستان کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر وہ ان پاکستانی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس نے اس وقت پورے دنیا کے اندر اپنا ایک پوری دنیا میں جس کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے بہت سے معاملات کے،
اور پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے جن کا بائی لیٹرل کنسرنز ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ سب نظر لگا کر اس وقت لانگ مارچ کی طرف اور پی ٹی آئی کس سمت چلے گی، اس کے بعد الیکشنز کب ہوں گے، آرمی چیف کون آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن باوجود اس کے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز کو کوریج نہیں دے رہا. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر لگاتار عمران خان صاحب کے انٹرویوز جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں اور اس ساری سچویشن کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں اور کیا آشاریاں بھی ہو رہی ہیں کہ آگے اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کہ کافی وہاں پر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہلچل سی چل رہی ہے. سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر جو ہیں انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے معاملے کے اوپر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سینٹ سے ان کو جو ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا ہے، انہوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی ہے. پی ٹی آئی نے اس عرصے میں جناب چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کا بھی ایک ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کی تھی. انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ اس ملک میں کو بہتری کی صورتحال بنائے، کیونکہ اس ملک میں جو اس وقت ہمیں اکنامک چیلنجز ہیں، جو انفلیشن کے چیلنجز ہیں، جو فوڈ شارٹیجز کے چیلنجز ہیں، سیلاب کے بعد جتنا آپ کا سٹاک ضائع گیا، جتنی فصلیں ضائع گئیں، جتنی آگے ایگریکلچرل لینڈ پہ امپیکٹ آیا ہے کہ اگلی بیجنے والی فصل جو ہے اس کی بجائی اور اس کی پروڈکشن جو ہے اس کا جو فورکاسٹ ہے وہ بہت پریشان کن ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر فلڈ کی ریہیبلیٹیشن کا جو کام چل رہا تھا اس کے اوپر آج کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا کیا بنا، وہ بیچارے لوگ جو اتنی پریشانی میں تھے. یہ سارے معاملات ہیں جو پاکستان میں اس وقت اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی وجہ سے ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد یہ معاملات جو ہیں سیاسی اس ملک میں نپٹائے جائیں اور زندگی کو آگے کی طرف لے کے چلا جائے، زندگی کا پہیہ جو ہے اس کو آگے کی طرف چلایا جائے اور پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کے اوپر پیش رفت ہو اور ان کو ان کے اوپر کوئی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کسی کے لیے کہیں پہ بھی کسی صورتحال میں معنی نہیں رکھ رہی. جو حکومتی لوگ ہیں جن کا یہ فرض ہے اور جو حکومت میں آتے ہی جس کے بعد پچھلے 7 ماہ میں ایک عجیب سی کیفیت ہر طرف پھیل گئی ہے اور زندگی جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر ایک پریشانی کا باعث بن گئی ہے اس ملک کے تمام عوام کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری کے راستے نکالے اور کوئی سینس پریویل کرے اور یہ چیزیں کسی منطقی انجام کی طرف پہنچے اور یہ ملک آگے کو چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.